खुदावन आपके साथ हो। 24 सितंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तिलावत इज़रा की किताब, उसका 6वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं, फिर 12वीं और फिर 14वीं आयत मुबारका से लेकर 20वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 122, उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 5वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 8 बाब और उसकी 19वीं आयत मुबारका से लेकर 21वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुक़द्दस का जो अक़दस इक़्तिबास है, ये हमारे खुद साख्ता पास्टर हजरात और बिशप साहिबान का बड़ा पसंदीदा मजमून है, क्योंकि इसमें खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो जब सुनते हैं, जब उन्हें कोई बताता है कि आपके बहन और भाई जो हैं, आपकी माँ जो है वो आपको मिलना चाहते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह जो उनके करीब लोग बैठे होते हैं कहते हैं कि जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं वही मेरी माँ और वही मेरे भाई हैं। फिर इसी तरह का एक और हवाला जो है हमारे खुद साख्ता पास्टर हजरात जो हैं वो हमें मुक़द्दस लूका की अंजील, इसी अंजील में से उसका 11वां बाब और उसकी 27वीं और 28वीं आयत में का देते हैं। ये दोनों वाक़यात जो हैं ये उस वक्त पेश आए जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी पासबानी खिदमत जो है वो कर रहे हैं और ये यरूशलेम की राह पर है, क्योंकि इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह जब अपनी खिदमत करते हुए यरूशलेम की राह से यरूशलेम में दाखिल होंगे तो वो अज़ियत के अयाम शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ये यरूशलेम की राह में दूसरा वाक़या जब एक औरत जो है वो कहती है कि आपका रहम, यानी मुकद्दसा मरियम की तरफ वो नाम नहीं लेते मगर वो फिर भी कहते हैं कि मुबारक है वो रहम जिसमें तू मुतहम्मल था और वो छातियां भी जो तूने चूसी, यानी खुद मुकद्दसा मरियम की तरफ इशारा करते हैं, माँ की तरफ। मगर उसके जवाब में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मुबारक हैं वो जो खुदा का कलाम सुनते और अमल में लाते हैं। ये दोनों वाक़यात में कलाम का जिक्र है और अमल का जिक्र है। हमारे खुद साख्ता पास्टर हजरात जो है वो इस आयत को इतना तोड़ और मरोड़ कर पेश करते हैं कि हमारे मोमिनीन जो हैं, जो अकीदत रखते हैं मुकद्दसा मरियम से, वो अमूमन बाज़ वक़्त कंफ्यूज हो जाते हैं। दे गेट कंफ्यूज इनटू द वर्ड ऑफ गॉड, और वो इसलिए भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि लफ्ज़ जो है यहाँ पर बयान नहीं किए हुए। यानी अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि इसकी मुकम्मल तफसीर के लिए हमें देखना पड़ेगा, भाई लफ्ज़ भाई है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पर एक आप मेरी वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, मेरे ब्लॉग पे जाके आप पढ़ सकते हैं यीशु मसीह के बहन और भाई। तो उसमें उस ब्लॉग में उस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की और आप भी मुफस्सल तौर पर बताना चाहूँगा कि लफ्ज़ भाई जो है यानी बाइबल मुक़द्दस में खूनी रिश्तों के लिए इस्तेमाल होता है, मगर क्योंकि लफ्ज़ कज़न की इस्लाह जो है वो बाइबल मुक़द्दस में नहीं मिलती। कज़न की इस्लाह से मुराद यानी फुप्पी ज़ात, चाचा ज़ात, ये तकरीबन भाई समझे जाते हैं और हमारे माशरे में तकरीबन भाई समझे जाते हैं। चाचे की बेटियां, चाचे के भाई, मामू के बेटे, मामू की बेटियां, फुप्पो के बेटे, फुप्पो की बेटियां, ये अमूमन भाई समझे जाते हैं, बहन भाई समझे जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये जो इस्लाह है ये बाइबल मुक़द्दस में कज़न की इस्लाह नहीं मिलती। अगर आपको याद हो इब्राहिम और लूत का रिश्ता क्या था, मगर फिर भी बाइबल मुक़द्दस में रकम है कि वो एक दूसरे को भाई कहते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि मुफस्सल तौर पे हमारे पास इतना वक्त नहीं होता इस ऑडियो मैसेज के लिए, तो यहाँ पर मुफस्सल तौर पे सिर्फ बाइबल मुक़द्दस में बताती है कि एक ही शहर से ताल्लुक़ रखने वाले, एक ही गांव से ताल्लुक़ रखने वाले या एक ही कस्बे से ताल्लुक़ रखने वाले वो आपस में अपने आप को बहन भाई कहते हैं। अब यहाँ पर जब मुकद्दसा मरियम जो है कि देख तेरी माँ और तेरे भाई, यानी तेरे भाई से मतलब यहाँ पर मुराद ये है कि यानी तेरे इलाके वाले, क्योंकि अगर इससे पहले का अगर आपको वाकया याद हो तो खुदावंद यीशु मसीह के बहुत सारे पैरोकार हैं। अब जब भाई जो है यानी तेरे कस्बे वाले, यानी तेरे गांव वाले या तेरे इलाके वाले तुझे मिलने के लिए आए हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह अब जो कलाम सुन रहे होते हैं उनकी तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं।
اب یہاں پر خدا کا کلام سنتے اور عمل کرتے ہیں، اس کو دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ بھائی کی اصلاح جو ہے وہ میں نے مفصل طور پہ آپ کو بتا دی ہے کہ کزن کی اصلاح جو ہے وہ بائبل مقدس میں کہیں بھی نہیں ہے۔ ایک ہی علاقے سے پھپھی چاچے ماسی کے جو بچے ہوتے ہیں انہیں بھی بہن بھائی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قریبی رشتہ دار، جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے علاوہ جو گاؤں کے علاقے کے لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی بہن بھائی کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم جاتے ہیں کہ یعنی کلام سننا کہاں، یعنی کلام سننے سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کلام سننے سے کیا ہوتا ہے۔ کلام سننے سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ زندہ کلام ہے۔ اور خدا کا بندہ کیا کہتا ہے؟ مقدس پالوس رسول رومیو کے نام خط اس کا 10 باب اور اس کی 17ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پس ایمان پیغام سے پیدا ہوتا ہے اور پیغام مسیح کے کلام سے۔ یعنی جب ہم مسیح کا کلام سنتے ہیں، تو ہم میں ایمان پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایمان جو ہے یہ ہمیں یسوع کے ساتھ جوڑتا ہے۔ میں بعد میں بتاؤں گا کہ کس طرح یسوع کے ساتھ جوڑتا ہے، اور یسوع کے ساتھ جب جوڑتا ہے تو ہم اس کے بہن اور بھائی بن جاتے ہیں۔ یہاں پر اس کو تھوڑا آگے جا کے دیکھیں گے کہ یعنی مسیح کے پیغام سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ کیسا ایمان پیدا ہوتا ہے؟ اگر آپ میرے ساتھ کلام کو کھولیں، مقدس متی کی انجیل، یعنی ایمان جو ہے وہ مسیح کے کلام سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہم خدا کا زندہ کلام جب پڑھتے ہیں تو ہم میں ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اور ایمان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کس طرح کا ایمان ہوتا ہے؟ آپ میرے ساتھ کلام کو کھولیں اور مقدس انجیل مقدس مطابق مقدس متی اس کا 7 باب اور اس کی 24ویں آیت میرے ساتھ پڑھیں۔ 24ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے وہاں پر؟ پس جو میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور میंہ برسا اور سیلاب آیا اور آندیاں چلی اور اس گھر سے ٹکرائی، مگر وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر رکھی گئی تھی۔ یعنی چٹان سے مطلب خدا کے کلام پر۔ اور پھر اس کے علاوہ خدا کا کلام اور کیا کرتا ہے؟ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں روشنی دیتا ہے۔ روشنی کس طرح دیتا ہے؟ ہم نے کل کے پیغام میں بھی سنا تھا کہ خدا کا کلام جو ہے وہ میرے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ یعنی آپ زبور 119 اور اس کی 105ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو اس لیے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم میرا کلام سنو، کیونکہ کلام جب ہم سنتے ہیں، جب ہم کلام کو اپنی زندگی میں ڈالتے ہیں، جب کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم میں ایمان پیدا ہوتا ہے، اور جب ہم میں ایمان پیدا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم تمام وہ کام کرتے ہیں جو خدا ہم سے چاہتا ہے، اور جو چیزیں خدا ہم سے چاہتا ہے وہ اسی وقت ہوتی ہیں جب ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دوسرا جو خدا یسوع مسیح تقاضا کرتے ہیں اپنے ماننے والوں سے کہ وہ کیا کریں، وہ نہ صرف کلام کو سنیں بلکہ کلام پر عمل کرنے والے بھی بنیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح کا قول کیا ہے کہ وہ جو میرا کلام سنتے، یعنی جو کلام سنتے ہیں، خدا کا کلام سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب عمل کرنے کا جو شخصیت ہے، اگر آپ مقدس لوکا کی انجیل میں سب سے پہلی شخصیت جو خدا کے کلام کو قبول کرتی ہے یا خدا کے کلام پر چلتی ہے وہ ہے مقدسہ مریم۔ مقدسہ مریم جو ہے وہ نہ صرف خدا کے کلام کو سنتی ہے بلکہ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بھی گزارنا چاہتی ہے۔ کس طرح؟ اگر آپ میرے ساتھ کلام کو کھولیں، مقدس لوکا کی انجیل اور اس کا 37ویں آیت، مقدسہ مریم 37ویں اور 38ویں آیت، وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے اور مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ یعنی فرشتہ جو ہے وہ خدا کا کلام لے کر آیا، مقدسہ مریم نے کلام سنا اور پھر مقدسہ مریم نے کہا کہ جو تو کہتا ہے، یعنی جو خدا کا کلام میری رہنمائی کرتا ہے میں اس کے مطابق ڈھلنے کے لیے تیار۔ اب اس پر عمل کیسے کیا مقدسہ مریم نے؟ 39ویں آیت میں دیکھیں، اور انہی دنوں میں مریم اٹھ کر جلدی سے کوہستان میں، جلدی سے، خدا کے کلام کو سننے کے بعد ڈھیل نہیں کرنی، اچھا کل کریں گے، پرسوں کریں گے، اچھا جب وقت آئے گا تب نہیں، جلدی سے کوہستان میں یہودا کے ایک شہر کو گئی، جلدی سے۔ اور پھر کیا لکھا ہے وہاں پر 56 آیت میں 56 آیت میں وہاں کیا لکھا ہے؟ اور مریم 3 مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہی، یعنی مقدسہ الصبات کے ساتھ رہی، یعنی اس کی خدمت کرتی رہی کیونکہ وہ پیٹ سے تھی، حاملہ تھی۔ تو اس لیے یہ شخصیت جو ہے مقدسہ مریم کی شخصیت جو، اس کے علاوہ اور ہمیں بہت سارے، اگر آپ کو جس طرح اگر مقدسہ مریم کے کلام کو سننا
اور اس پر عمل کرنا. ہمارے پاس دو حوالے میں یہاں پر پیش کرنا چاہوں گا. مقدس لوکا کی انجیل میں سے اس کا دوسرا باب پر اس کی 19ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پر مریم ان سب باتوں کو حفظ کر کے ان پر اپنے دل میں غور کرتی رہی. یعنی کلام کو سن کر جو باتیں خدا کے بیٹے کے بارے میں کہی گئی تھی وہ انہوں نے سنی اور اپنے دل میں رکھی. پھر 51 یعنی دوسرے باب کی 51 آیت میں کیا لکھا ہے؟ تب وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھی. مقدسہ مریم نے جو کلام ہے اس کو اپنے دل میں اتارا، اور جب دل میں اتارا تو اس نے حفظ کیا. ہمارے خود ساختہ پاسٹر حضرات اس آیت کو اتنا تروڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں کہ یہ اس آیت کی اقدس آیت کا جو اقتباس ہے، یہ اقتباس جو اقدس اقتباس ہے، اس کی روح بھول جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہ باعث ہے. یعنی وہ ان کے دل میں مقدسہ مریم کے لیے عزت نہیں ہے اور وہ کلام کی عزت نہیں کرنا جانتے. کیونکہ جو کلام کی عزت کرتے ہیں، جو کلام کو سمجھتے ہیں، وہ آیت نہ صرف الفاظ کو پڑھتے ہیں بلکہ الفاظ کی روح کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو لہٰذا اس لیے یہ اقدس اقتباس جو ہے یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم کلام کو سنیں اور کلام پر عمل کریں. اور کلام پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے جو اچھا نمونہ ہے وہ مقدسہ مریم کا ہے، جس نے اپنے بیٹے کو جب رحم میں اتارا تو اس نے نہ صرف یہ کہا کہ میں اب خدا کی ماں بن گئی ہوں، یعنی میں نے خدا کے اکلوتے بیٹے کو جنم دیا، بلکہ وہ خدمت میں لگ جاتی ہے. تو اس لیے کلام کو جتنا بھی ہم سنتے ہیں اتنی ہم میں رحم دلی پیدا ہوتی ہے، اور جب رحم دلی پیدا ہوتی ہے تو ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. یہاں پر کلام کے مطابق کلام کو سننے کے لیے 4 چیزیں میں بتانا چاہوں گا. اگر آپ میرے ساتھ عہد عتیق کی کتاب نہمایہ کی کتاب اور اس کا 8واں باب اور اس کی 3 آیت کو دیکھیں کہ کس طرح کلام کو سننا ہے. صبح سے لے کر دوپہر تک، یعنی کلام کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہونا چاہیے. جب بھی آپ کا دل کرے آپ کلام کو کھولیں، صبح سے لے کر دوپہر تک. پھر کیا کرنا ہے؟ کس طرح کلام کو سننا ہے؟ 6 آیت میں دیکھیں، کھڑے ہو کر، یعنی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کھڑے ہو کے پڑھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں تو کھڑے ہو کے. پھر ہاتھ اٹھا کر جواب دیں، یعنی خدا کی تعریف کریں. پھر اسی آیت میں 6 آیت میں کیا لگا؟ اوندے منہ زمین تک جھک کر، یعنی خدا کے کلام کو، کیونکہ کیا لکھا ہوا ہے؟ خدا کو سجدہ کیا. اگر آپ پورے اقتباس کو پڑھیں تو یہ کلام کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ کلام جب پڑھا جاتا ہے تو خدا وہاں پر موجود ہوتا ہے، کیونکہ یہ خدا کے زندہ الفاظ ہیں. پھر کیا لکھا ہوا ہے؟ اور کھڑے ہو کر، پھر صاف پڑھ کر، یعنی صاف، یعنی اس میں صفائی ہونی چاہیے. پھر سننے کے بعد اگر آپ پشیمان ہیں تو آپ رو سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے خدا کے کلام کو سمجھا نہیں ہے. خداوند جو ہمیں کلام کی روح سے اپنے پاس بلاتا ہے، کلام کے فضل سے ہمیں یہ قوت دیتا ہے کہ ہم اس کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں. اسی کلام کے مطابق ان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے. خاص طور پر اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں جو ہسپتال میں ہیں، خداوند اسے تندرستی دے. اس کے علاوہ تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے کہ پیارا خداوند ان کی تمام مشکل پریشانیوں کو دور کرے اور فضل بخشے. اس کے کلام کی جو قوت ہے وہ نہ صرف انفرادی طور پر ان تک بلکہ ان کے خاندانوں تک پہنچے، اور جب خاندانوں تک پہنچے تو یہ نہ صرف کلام کو سننے والے بنے بلکہ خود کلام پر اپنی عملی زندگی گزارنے والے بنے. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے جو خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اور مقدسہ مریم اعلیٰ نمونہ جو ہے وہ ہمارے لیے کلام پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ ہماری نظروں کے سامنے رہے. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بڑی برکت دے. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے